बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 5 अगस्त साल 2022 और आज जुमे का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। नाज़रीन करम, अब पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का जी स्पेशल एपिसोड जो कि आपकी फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। मैसेजेस शुरू करूं? फीडबैक जी, पहला मैसेज अल्लाह देता का है। कहते हैं दादाजी, पाकिस्तान में पेट्रोलियम सेक्टर और पावर सेक्टर के शेयर्स कब बढ़ना शुरू होंगे? मजीद ये बताइए कि सुपर टैक्स के बाद कौन सी कंपनी इंडस्ट्री ज़्यादा मुतासर होगी और कौन सी ईज में रहेगी? देखिए, सारी जो लिस्टेड हैं वो तो मुतासर होंगी और हो रही हैं। एग्रो फर्टिलाइजर ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है ना, कोई डिविडेंड नहीं, छुट्टी छुट्टी घरोघरी सुखे थे मिल जी 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 घरोघरी। ठीक हो गया। सर जी ने देता है कि नहीं? ₹2.10 दिया है, ठीक हो गया, 21% यानी डिविडेंड दिया है। चले चले चले। अच्छा जी, ते अपना चलना शुरू हो गए हैं यार। ये IMF के पैसे मिलने के से पहले पहले ही हमने PSO के लिए 190 अरब रुपए का पैकेज, जी ठीक है ना, अप्रूव हुआ है भाई। तो वो आपको भी तो कुछ मिलना है। आपने पावर सेक्टर की बात की, पावर सेक्टर के लिए भी तो 149 बिलियन की ECC ने अप्रूवल आज से 15 दिन पहले दे दी थी। हाँ, वो जैसे ही उनको पहुंचेंगे पैसे तो आप देखिएगा उनके अकाउंट्स के अंदर क्या होता है फिर। ठीक है, गिरते हुए शेयर भी स्टेबल हो गए सारे हाँ पावर के। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट मैसेज मेरे पास मौजूद है अमजद का। अमजद, आपके मैसेज का शुक्रिया, आपका मैसेज पहले शामिल हो चुका है। ये ग्रे स्ट्रक्चर खरीदना चाह रहे हैं, पैसे काफ़ी कम है, कह रहे घर बनाने के लिए जो है ना 8 लाख रुपए इनके पास है, इसमें कुछ हो पाएगा? नहीं, पैसे बढ़ाएं तो बहुत खौफनाक हद तक ऊपर चला गया काम। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, नेक्स्ट मैसेज मेरे पास मौजूद है बदर जमान का। दादाजी, अमेरिका और यूरोप में महंगाई की वजह क्या है? चलें अपने यहाँ तो समझ आती है ना, स्पेकुलेशन यार। एक तो वो जो ड्यू है अपने क्या उसे कहते हैं, वो कीड़ी हुंदी है, कसाद बाजारी जी, और रिसेशन। दूसरा यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर को ना चाइना और रशिया मिल के खेल रहे हैं, और वो तिगनी का नाच नचा रहे हैं यूरोप को और अमेरिका को। अमेरिका का तो नुकसान कोई नहीं होना, जिस तरह ना उसका वर्ल्ड वार 1 में हुआ ना वर्ल्ड वार 2 में हुआ। ठीक है जी, वो बैठे इतना दूर हुआ। रगड़ा यूरोप ने जाना। इस वक्त यूरोप के अंदर हर दूसरा तीसरा बंदा जब आप चेक करते हैं तो आपको अमेरिका जाता हुआ मिलता है, जो वहाँ का नेशनल है। ठीक है ना, अच्छा मौका है, आप जाके वहाँ पे कब्जे कर लें या आबाद हो जाएं। लेकिन यार, मुझे कल ना अपने जो हैं वो अनवर साहब, उन्होंने एक चीज़ भिजवाई थी। प्रोफेशनल कैटेगरी के अंदर कनाडा में बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है लोगों की। ठीक है, और प्रोफेशनल कैटेगरी के अंदर हेल्थ, मेडिकल, ठीक है, और इसमें टॉप ऑफ द लाइन जो है वो जो फिजियोथेरापी, ठीक है, नॉट मेडिकल डॉक्टर, फिजियोथेरापी नंबर 1, और नंबर 2 होटलिंग एंड हॉस्पिटैलिटी। इन दो के अंदर डिमांड पिछले 1 माह में 6% बढ़ी है, यानी रोजगार है, बंदा कोई नहीं। तो जो लोग अगर मूव करने की प्लान कर रहे हैं और इन शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी वहाँ पे बड़ी डिमांड है। वो 6 महीने से 1 साल के अंदर वहाँ पे लैंड कर सकते हैं। अब अल्लाह का ना जब मैनू ना पूछो कंसल्टेंट, खुद स्टडी करो, नहीं तो आप पे कंसल्टेंट लभो। इस वक्त वहाँ पे मैं ये मीडिया की खबर भिजवाई गई थी, वो पढ़ के मैं आपको बता रहा हूँ। और इंडियन जो हैं वो जूक दर जूक वहाँ पे लैंड कर रहे हैं, धड़ाधड़ लैंड कर रहे हैं। साथ में ये रिक्वेस्ट भी की गई थी कि यार थोड़ा सा आप भी लोगों को करें। अगर इन 2 शोबों से आप ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वक्त आप बड़े हाई डिमांड में हैं वहाँ पर। आगे चलें जी। नेक्स्ट मैसेज जो है वो अब्दुल खालिक का है। स्टॉक मार्केट का फ्यूचर विद इन 1 ईयर आप क्या देखते हैं? बहुत अच्छा चल तो पड़े शेयर, 1000 पॉइंट चल पड़े। दूसरी बात यह है कि भाई आपने मेरे से बात करनी है दिसंबर 2022 में,
ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے ان اگلے 4 مہینوں کے اندر آپ کا 100 روپیہ بڑھ گئے, میں بڑی کنزرویٹو بات کرنے لگا ہوں, 150 نہ ہوا, اندر کی باتیں نہیں بتاتے, ٹھیک ہے نا, تو آپ دادا پوتا شو سننا چھوڑ دیجیے. آپ کو کہا دادا توں تے جڑی مطلب کہ بس وال جڑے نے توپے چ گوائے نے. ہاں یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں بیسٹ ٹائم ہے یہ خریدنے کا. ابھی اور غیر یقینی کی صورتحال ہے, ابھی سپریم کورٹ اس میں کڑوچ پھیرے گا, مارکیٹ پھر منہ پڑنے پڑے گی, آپ کو ہر شیئر خریداری کا موقع دے گا. دیکھ لیجئے گا بندیال اینڈ کمپنی نے جو گند مچانا ہے اس کے نتیجے میں سٹاک مارکیٹ کی کلا بازیاں لگنی ہیں. آپ کے لیے بائنگ کے مواقع ہیں نا یار. اس غیر یقینی صورتحال سے فوراً انویسٹر بھاگتا ہے مارکیٹ سے اور وہ مال چھوڑتا ہے, اور اس وقت مال سستا ہو جاتا ہے. خرید لیجئے اور خرید کے رکھ لیجئے, بیٹھ جائیے. ٹھیک ہے جی. ہاں. حسن رضا جعفری کہتے ہیں دادا جی یہ فرمائیے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو کموڈٹی کی قیمتیں نیچے آ رہی ہیں کیا یہ عارضی فینومینا ہے؟ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ کموڈٹی ہی ہے. جی ٹھیک ہے, تو عارضی فینومینا لگتا ہے کیونکہ یا پھر پیک ہو گئی ہو اس کی, کیونکہ 8800 روپے کے اوپر گندم جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹچ کی ہے. جی. اب اس میں تھوڑا سا ریسیڈنگ آنی شروع ہوئی ہے, تھوڑا سا وہ کم ہونا شروع ہوئی ہے, تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ شاید نیچے آ جائے. لیکن یوکرین کی اس کے اندر جو کموڈٹی کی پرائسز نیچے آئی ہیں اس کے اندر سب سے بڑا رول ادا کیا ہے ترکی نے. ترکی نے جا کے تو گوڈی ہاتھ لگایا روس کے بھی, اور روس کے بھی وہ قریب ہو گیا. روس سے اس نے وہ میزائل سسٹم خرید لیا, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف اس نے یوکرین کو جا کے جپھی ڈال لی کہ تجھ تو ساڑھے پائی ہو, ڈرون ساڑھے ماریا کرو روس میں. ترکی بہت بریک چل رہا ہے دونوں پاس. تو اس تعلقات کی وجہ سے انہوں نے یہ معاہدہ کر لیا پچھلے دنوں کہ یوکرین کا جو اجناس ہے وہ اگر ترکی کے جہاز لے کے جائیں گے باسفورس اس ذریعے سے, تو اس کو روس کچھ نہیں کہے گا. معاہدہ ویخ تو جی جی اردوان دی سیاست ویخ, اس کو کہتے ہیں سیاست. ٹھیک ہے, وہ ان چمڑیسوں نے کیا سیاست کرنی جو ایک فون کے اوپر لیٹ جاتے ہیں. اس نے دیکھے بھائی جو اس وقت ڈرون جو رشینز کو مار رہے ہیں, ان کے ٹینکوں کے ٹینک اڑا رہے ہیں, وہ کون فراہم کر رہا ہے؟ ترکی پائے, ترکیہ. آج کل وہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہمارا نام ترکیہ لکھا کریں. ان کے جتنے ایجنٹ ہیں پاکستان کے اندر میڈیا کے اندر وہ ترکی کی بجائے ترکیہ کہتے ہیں. ترکیہ کے جناب دونوں کو انگیج رکھا ہے. اس کو اس نے ڈرون دیے, ٹھیک ہے, اور روس سے جناب اس نے میزائل سسٹم خرید لیے. تھوڑے بھرا نے یار سانو بھی دیو, امریکہ نہیں دے رہا سانو, تسی دیو. انہوں نے دے دیے, ادائیگی بھی کر دی, ٹھیک ہے. تو اب اتنے ملینز آف ڈالر کی ادائیگی ہو گئی ہے تو اب روس چھوڑ تو نہیں سکتا اس کو, ٹھیک ہے. تو اس نے وہ سسٹم بھی دے دیا. وہ سسٹم ایسے انڈیا کو بھی مل گیا, S-400 ہے میرا خیال. ہمیں نہیں ملا, ہم نے تو بچنے کے لیے اس سے مورچے بنانے ہیں, ٹھیک ہے. بیسیکلی نا وہ ہمارے JF تھنڈر سے ڈرا ہوا ہے نا انڈیا, تو اس کے روکنے کے لیے انہوں نے وہ والا سسٹم کیا ہے. اور وہ اتنا زبردست سسٹم ہے کہ مطلب 150 کلومیٹر دور سے نشانہ بنا کے اس سسٹم کے ذریعے رشیا نے یوکرین کا طیارہ مار گرایا. اچھا جی, ڈرا رہے ہیں آپ؟ ہاں ٹھیک ہے. نہیں, ہمارے پاس یقیناً اس کا کاؤنٹر تو ہوگا اور ہوئے گا انشاءاللہ. ہم اس کا کوئی اینٹی سسٹم آپ کا کیا خیال ہے نہیں ڈھونڈا ہوگا. ہم سر پہ اعتماد کر سکتے ہیں, سر پہ اعتماد کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. میرا خیال ہے وہ سسٹم ہے, میرے ذہن سے نکل گیا. ہم نے اس کا کاؤنٹر کیا کیا ہے, اور یہ میں نے کاؤنٹر جو اس کا کیا ہے یہ میں نے سنا تھا وہ انڈین جو ڈیفینس اینالسٹ ہے نا ثانی صاحب, ٹھیک ہے, ان سے سنا تھا کہ پاکستان تو پہلے ہی اس سسٹم کو ڈسکاؤنٹ کر چکا ہے اور وہ یہ نظام انٹروڈیوس کروا چکا ہے. بیسیکلی نا اس کو ہم نے اس طرح ٹکرنا ہے. بھلا کس طرح جس طرح ابھینندن کے طیارے کو نہیں ٹکرے تھے, جڑے تھے, ہاں, کہ اس کا رابطہ ہی ٹوٹ گیا تھا ہیڈ کوارٹر کے ساتھ. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. رابطہ ہمارے طیارے نے جا کے کاٹا تھا. ہاں,
تو اس طرح اس نظام کو ٹکرنا ہے ہم نے. ان کو پتہ ہی نہیں چلنا کہ پچھو کمانڈ چیخ رہی ہوئے گی کہ میزائل دبا میزائل دبا, تو جب ہمارا طیارہ ساری کارروائی کر کے واپس چلا جائے گا تو پھر میزائل والے کو آواز پہنچے گی. تو اس طرح کا کام ہم نے کر لیا ہے. پرامین ساہنی صاحب نے اپنے لیٹسٹ ویلاگ کے اندر اس کا تذکرہ کیا تھا, تو اس لیے اس نے کہا تھا یہ ایک فضول ایکسرسائز ہے, پیسوں کا ضیاع ہے. پاکستان کے پاس پہلے ہی جب میگنیٹک وار فیئر اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ کہتے ہیں وہ موجود ہے, تو اس کی موجودگی کے اندر یہ سسٹم کام نہیں کر سکتا. وہ S-500 یا X-600 کی بات کر رہے تھے, یعنی جو اس سے ایڈوانس لیول کا تھا. اینی ہاؤ ہم کہیں اور چلے گئے یار, ایسے ہی خام خواہ زبان پھسل جاتی ہے اکانومی سے, ہم ڈیفینس میں گھس جاتے ہیں. اگلا سوال جی موز ایوب پوچھتے ہیں دادا جی سولر پینل کے لیے 17% ٹیکس جو ختم ہوا تھا بجٹ میں, اس کا SRO نہیں پہنچ پا رہا. پہنچ گیا تھا جی 9 جولائی کو. FBR کو تو مل گیا ہوگا تبھی وہ نہیں نہ لے رہے. 9 جولائی کو مجھے بندے نے بتا دیا تھا کہ یہ کیلکولیشنیں ہیں سر, ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ کو پرائسز میں جو ڈفرنس محسوس نہیں ہو رہا تھا وہ ڈالر کی اسپیکولیشن کی وجہ سے تھا. تو اب ڈالر کی واپسی شروع ہو چکی. کوئی پتہ نہیں جب ہمارا یہ پروگرام آپ دیکھ رہے ہوں تو ڈالر جو ہے وہ 200 کے ارد گرد واپس آ چکا ہوں, ٹھیک ہے نا. ہم نے آپ کو جمعرات کے پروگرام میں بتا دیا ہوا ہے کہ سر جی نے کہہ دیا ہے کہ ڈالر 190 پہ ہو جائے گا, اور جب کہہ دیا نا تو پھر کہہ دیا, لیکن میں نہیں ابھی تک مان رہا اس کو, ٹھیک ہے نا. بھائی مجھے بھی اس نے بتایا تو میں بھی اس وقت تک کم بھی جا رہا ہوں کہ کی ہوئے گا یار. بدھ کو 4.19%, 4.25% یوتھیے لٹے گئے. بدھ کو 200-250 روپے جو یوتھیے بینکر حضرات عمران خان کی محبت میں اسپیکولیشن کر کے ڈالر کو نیچے اوپر چڑھا رہے تھے اور روپے کو نیچے لا رہے تھے, وہ لٹے گئے یار. لیکن وہ کیا کیا کچھ لٹوا دیتے. ہاں ان کی بیٹیاں کہتی ہیں کہ میرے بیڈ میں آ جاؤ. وہ ویڈیو ناجی نے ہاں کر دیا نا. لیکن دادا جی ایک بات ہے, اب مجھے کیا کیا کچھ لٹواتے ہیں یار اس کے اوپر. اب مجھے آپ کی بات کی سمجھ آئی. ملک کا کیا ہے جی, ملک پھر بن جائے گا کہ سسٹم کے بینیفیشری ہیں اور یہ گالیاں کیوں دیتے ہیں. میں شروع میں حیران ہوتا تھا کہ یار یہ دادا جی کے ٹویٹ کے نیچے اتنی گالیاں کیوں دیتے ہیں. یہ بینیفیشری ہیں, یہ بینیفیشری بیسیکلی بینیفیشری. اب دیکھو نا, عرب UAE کے اندر ایک اکاؤنٹ کھلتا ہے عارف علوی کے نام. عارف علوی صاحب اس میں پیسے وصول کرتے ہیں عرب شیخوں سے شوکت خانم کے نام کے اوپر. اس وقت اس کے بعد وہ پیسے نکال کے پتہ نہیں کس اکاؤنٹ میں ڈال دیتے, پھر وہ اکاؤنٹ بند ہو جاتا. تو بینیفیشری تو ہوا بنتا ہے دادا جی, بنتا ہے. اس کو جو ہے نا وہ مسیحا کے لیول پر فائز کرنا بنتا ہے. علی رضا کہتے ہیں دادا جی ایک طرف عالمی مندے کی بات ہو رہی ہے اور دوسری طرف ملک کے حالات کسی کروٹ نہیں بیٹھ رہے. ان حالات میں ایکسپورٹ کا کیا رجحان ہوگا اور ہمارا بنے گا کیا ایکسپورٹرز کا؟ نہیں, ایکسپورٹرز کا ہی تو بنے گا, ایکسپورٹرز ہی تو کمائیں گے. لیکن ڈالر نیچے آنے سے انہیں روپے کم ملیں گے نا, یہ بھی تو ان کا ایک مسئلہ ہے. جو چسکا پڑا ہوا ہے زیادہ روپوں کا, کمرشل امپورٹر کو البتہ فائدہ ہوگا مجھے لگتا ہے. جی یار وہ کہندا رہا کہ سازش ہوئی ہے, ملک دے خلاف سازش ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, تسی نہیں مننے. اخیر تے انہیں کر کے وکھائی کہ انج ہوئی سی. بیچارے کو اپنے جرم کا اعتراف کرنا پڑ گیا کہ انج ہوئی سی, ملک کے خلاف سازش ہوئی سی. کہندا ٹھیک سی, کمیاراں دی کوڑی طرح کہندا ٹھیک سی, ولی اللہ آدمی انہیں پہلے دس دتا سی ملک دے خلاف سازش ہوئی. بہت اعلیٰ بھائی. جی نیکسٹ میسج پڑھوں, بات مکمل ہو گئی. ہاں جی نیکسٹ میسج میرے پاس موجود ہے. کہاں گیا میرا میسج؟ ادھر ہی تھا. جی بدر پوچھتے ہیں دادا جی مافیا جیسے کہ ڈرگ مافیا, شوگر مافیا, سیمنٹ مافیا پاکستان میں موجود ہے اور ہم ناکام ہیں سر دست ان کو کنٹرول کرنے میں. کیا دنیا کے دیگر ملکوں میں یہ مافیاز کنٹرولڈ ہیں؟ ان ملکوں نے کر لی ان کو کنٹرول؟ دیکھیے جب آپ مختلف سیکٹرز کو ریگولیٹ نہیں کرتے, مافیا تو اس کو نہیں کہنا چاہیے, وہ ہم محاورت اسپیکولیٹرز چلیں کہہ لیں. آپ کسی بھی شعبے کو مادر پدر آزاد چھوڑ دیں تو پھر آپ کے ساتھ وہ وہی کرے گا جو آپ کے ڈالر کے ساتھ کیا ہے. ویسے ان کو کنٹرول کرنا کوئی ایشو نہیں ہے. ہاں کوئی ایشو نہیں. ایک بندے کا پتر ریگولیٹر بیٹھا ہو یہاں پہ, تو آپ اوگرا میں سے ایک بندے کو کرپٹ کہہ کے ہٹانا چاہیں تو سپریم کورٹ کے 8 ججوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں بڑی معذرت کے ساتھ, اور وہ سٹے لے کے گھر پہنچ جاتے. سمجھ گئے ہو نا؟ اے ہوتا ہے اصل. وہ پہلے اس کو بندوق کے زور کے اوپر اپوائنٹ کراتے ہیں, تھوڑے کے زور کے اوپر وہ نہیں کرواتے, بندوق والے کرواتے ہیں, اور جب وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کو سٹے ادھر سے مل جاتا ہے.
وہ نکال دیا جاتا ہے, پھر اس کو جا کے بندوق والے واپس لے کے آنے کے آگے نادرا سنبھال. ٹھیک ہے نا. آپ نے سر کو مبارکباد دی ہے. ہاں ڈیٹا آیا ہے نادرا میں سر کے ادارے کے ریٹائرڈ جو لوگ ہیں ان کی تعداد 5% ہو گئی ہے. دی مبارکباد آپ نے. 5% نہیں ہے بھائی جان, ابھی وہ 50% بھی ہوں گے. اور نہیں 60% ہیں. 5% کی بات کس نے کی ہے؟ 5% وہ ہیں جنہوں نے ابھی تک وردی پہنی ہوئی ہے. او آئی سی. جو جن کی وردی وقت پہ اتر گئی تھی وہ تقریباً 60% بنتے ہیں, وہ ڈال لیں اس کے. 5% حاضر والے ہیں. 5% حاضر والے ہیں. جی ٹھیک ہے. اسامہ شیخ بڑے پریشان پھر رہے ہیں, کہتے ہیں دادا جی الیکشن تک یہ گورنمنٹ کچھ ڈیلیور کر پائے گی؟ کچھ ہی بتا دیں, کچھ ڈیلیور کر پائے گی؟ کرنا شروع ہو جائے گی جی. اب کیسے؟ اگلے ہفتے سے آپ دیکھ لیجئے گا, یہ ویکنڈ ختم ہو رہا ہے نا, آپ کو اگلے ہفتے سے چیزیں تبدیل ہوتی نظر آئیں گی. جی اچھا جی. شاہ رخ کا میسج ہے, کہتے ہیں دادا جی کچھ سال پہلے آپ نے پاکستان میں شیل گیس کے ریزرو کی بات کی تھی, ہے پاکستان میں شیل گیس؟ جی ہے جی. کیا یہ فیزیبل ہے کہ؟ نہیں جی فیزیبل نہیں ہے. 3 کنویں کھودے تھے ہم نے سندھ کے اندر شیل گیس کے, اور تینوں کی فیزیبلٹی آؤٹ ہو چکی ہے. ایک تو پتھر کے نیچے سے لیک ہو گئی نا, وہ اس کے علاوہ ہے. وہ اس کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے ہی وہ اتنے پیسے مانگ لی گئے, انہوں نے کہا پائے ساری فیزیبلٹی آؤٹ, یعنی سونا سے ڈھلائی مہنگی ہو گئی. ہاں وہ بند کر کے چلے گئے. وہ میرا خیال ایک شاید چل رہا ہے یا 2 چل رہا ہے جو کہ وہ کراچی کے کہیں آس پاس واقع ہیں. یہ جو ساؤتھ سندھ کے اندر تھے وہ بند ہو گئے. تو مجھے یاد پڑتا ہے 3 کنویں کھودے گئے تھے. ٹھیک ہے, تو دیکھنا پڑتا ہے کہ فیول کتنا مہنگا ہے, پھر اس کی فیزیبلٹی تب نکلتی. ٹھیک ہو گیا جی. ہاں ٹھیک ہو گیا جی. اچھا آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے بہت سوالات تھے. آئی ایم ایف پروگرام جو ہے وہ آلموسٹ ڈن ہو گیا ہے, جلدی پاکستان کو پیسے مل جائیں گے. حفیظ جٹ نے بھی یہی پوچھا کہ ایک طرف اکانومی کا برا حال, مہنگائی, ڈالر کنٹرول, نواز شریف صاحب کی ان سب چیزوں پہ نظر ہے, جبکہ وہ بینیفیشری بھی نہیں ہے اور گالی بھی انڈائریکٹلی انہی کو جا رہی ہے. جی بالکل ان کی نظر ہے, اور وہ اس وقت نواز شریف یا مفتاح اسماعیل یا کسی بھی وزیر خزانہ کے بس میں کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ ہے کہ عالمی حالات ہی ایسے چل رہے ہیں. ہم نے اپسوس کا سروے پڑھا تھا تو آپ نے جان لیا ہوگا کہ مہنگائی ہمارے یہاں سعودی عرب سے جارڈن تک برے حالات ہیں, لیکن پاکستان کے اندر مہنگائی کا یہ جواز نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہم اس کے کچھ خود بھی کریٹک رہے ہوئے ہیں. ٹھیک, اور مہنگائی جو ہوتی ہے وہ انتظامی مسئلہ ہوتی ہے. مہنگائی جو ہوتی ہے وہ کبھی بھی فنانس کا مسئلہ نہیں ہوتی, بلکہ فنانس والے تو مہنگائی بڑھاتے ہیں, افراط زر بڑھاتے ہیں. مہنگائی جو ہوتی ہے وہ فائنانس کا مسئلہ ہوتی ہے اور ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ ہوتی ہے. ایڈمنسٹریشن ٹھیک ہو جائے مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی. وہ مہنگائی جو آپ کو مجھے پوری طرح ہٹ کر رہی ہے عام آدمی کو. باقی پائن جس نے فارچونر 1 کروڑ کی خریدنی ہے اس نے 1 کروڑ 30 لاکھ کی بھی خریدنی ہے. ٹھیک ہے نا. میں سمپل بات یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, جس نے ہش پپی کا جوتا 30,000 کا خریدنا ہے, ویسے آتا تو نہیں ہے لیکن اسے 40 کا بھی خریدنا ہے, یا 8,000 والا 10 کا بھی خرید لے گا, کوئی ایشو نہیں ہے. مثلاً مسئلہ اس کو پڑھنا ہے جس نے لیلن کی جوتی جو ہے وہ 20 روپے سے 50 روپے سے مہنگی ہو کے جب 100 کی بھی ہوگی یا 80 کی بھی ہوگی ہو گیا, تو اس کو وہ کہے گا کہ آج میں نے جوتا نہ ہی خریدوں تو بہتر. اصل مسئلہ اس کا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کے پاس اضافی 30 روپے نہیں ہوں گے تو اصل مسائل اس کے ہیں بھیا. تو اور اس کے پاس پیسہ تب پہنچنا ہے اگر معیشت کے اندر پیسہ گھومنا ہے. اگر لوگوں نے پیسہ روک لینا ہے اور اٹھا کے اس کو ڈالر کی اسپیکولیشن میں یا ادھر لگا دینا ہے تو پھر اس کے بعد وہ بیچارے کی جوتی نہیں آئے گی جو 80 روپے کی پلاسٹک کی جوتی لینے گیا ہے کہ میرے پاؤں نہ جلیں یا مجھے کیچڑ میں پاؤں نہ رکھنا پڑے. اصل میں یہ ایشو ہوتا ہے. جی آج کے دن کا آخری میسج میرے پاس موجود ہے عدیل کا. عدیل قریشی پوچھتے ہیں کروڈ آئل کی جب بھی بات کی جاتی ہے تو برنٹ کی ہی بات کیوں کی جاتی ہے؟ جواب یہ ہے نیڑے ہوئی پہنتا ہے. نہیں, اسٹینڈرڈ برنٹ ہے, نیڑے ہوئی پہنتا ہے. ویسے جی کا آئل زیادہ نیڑے پڑتا ہے لیکن برنٹ ٹریڈنگ میں اسٹینڈرڈ مانا جاتا ہے, بیسک اسٹینڈرڈ مانا جاتا ہے, اور پھر طے کر لیا جاتا ہے کہ اس سے اتنے % اوپر امریکن WTI ہوگا اور اتنے % نیچے جو ہے وہ اریبین لائٹ کروڈ ہوگا. پرانے زمانے میں جب ہم نے رپورٹنگ شروع کی تھی تو اس وقت اسے پرشین لائٹ کروڈ بھی کہا جاتا تھا.
ٹھیک ہے. لیکن پھر ایران کے اوپر پابندیاں لگ گئیں اور پھر ایران کے تیل کی سرکاری طور پہ برآمد تو بند ہے، لیکن غیر سرکاری طور پہ وہ عراق کا برانڈ استعمال کر کے بھی ایکسپورٹ کرتا ہے. اور عرب جو ہیں وہ وہاں سے آئل سمگل کروا کے اس کی کیمیکل کمپوزیشن میں تبدیلی کر کے کوئی کیمیکل ملا کے اس کو عرب آئل بنا کے بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو ایران کے اوپر اقتصادی پابندیاں لگنی جو ہے لگی رہنا، یہ جو خلیج والی سائڈ کے خلیج عرب یا خلیج فارس جو بھی ہے، خلیج فارس والی سائڈ کے جو عرب شہد شیخ ہیں ان کے عین مفاد میں ہے. اس کے لیے وہ لابنگ بھی کرتے ہیں، ڈالر بھی خرچتے ہیں اور درہم بھی خرچتے ہیں. عمران خان کو دیے نا انہوں نے پیسے. ٹھیک ہے، بس اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین دادا جی، بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتو شو آپ دیکھ رہے تھے. آج اسپیشل پروگرام جو کہ آپ کے فیڈ بیک پر مشتمل تھا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.